बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज उर्दू कवायद के हवाले से एक और अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम इल्म बयान की एक और किस्म किनाया के बारे में पढ़ेंगे। किनाया क्या है और किनाया की अहम सूरतों किनाया करीब, किनाया बईद, तलवी, रम्ज़, ईमा, तारीज़, किनाया इस्बात और किनाया नफ़ी की तारीफ़ों के साथ साथ उनकी अहम नसरी और शेरी मिसालें भी हम इस वीडियो में पेश करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले किनाया क्या है, तारीफ़ देखते हैं। अगर कोई लफ्ज़ मजाजी माने में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी माने भी मुराद लिए जा सकते हैं, लेकिन कहने वाले का मकसद यही हो कि मजाजी माने मुराद लिए जाएं, तो उसे किनाया कहते हैं। किनाया के लफ्ज़ी माने खुफिया इशारा के हैं। चुनाचे बोलने वाला एक लफ्ज़ बोलकर उसके मजाजी माने की तरफ खुफिया इशारा कर देता है। मसलन सफ़ेद पोश के असली माने उजला और साफ़ सुथरा लिबास पहनने वाले के हैं, मगर बोलचाल में ये लफ्ज़ ऐसे शख्स के लिए आता है जो गरीब मगर गैरतमंद हो और अपनी गुर्बत छुपाने के लिए उजले कपड़े पहनता हो। इसी तरह ख़ानदानी के माने किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले के हैं, मगर बतौर किनाया ऐसे शख्स को कहते हैं जो शरीफ और बाइज़्ज़त हो। किनाया में दो जुज़ होते हैं, एक सिफत और दूसरा मौसूफ। मौसूफ तो वो शख्स या चीज़ है जिसकी तरफ इशारा करना मकसूद हो, और सिफत वो मानी है जो अगरचे मौसूफ के साथ मखसूस नहीं लेकिन किनाये में मौसूफ ही के लिए मुराद होते हैं। मसलन ऊपर की मिसालों में सफ़ेद पोश में सफ़ेद पोशी सिफत है और गैरतमंद शख्स मौसूफ। सिफत और मौसूफ के लिए लाजिम व मलजूम की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती हैं। अब किनाये की अहम इक़साम देखते हैं। किनाये की अहम इक़साम में किनाया करीब, किनाया बईद, तलवी, रम्ज़, ईमा, तारीज़, किनाया इस्बात और किनाया नफ़ी वगैरह शामिल हैं। अब हम उनकी तफसीलात भी देखते हैं। किनाया करीब की दो सूरतें हैं। पहली सूरत किनाया करीब की पहली सूरत यह है कि इसमें सिफत का जिक्र करके मौसूफ मुराद लिया जाता है, नेज़ इसमें सिफत से मौसूफ तक पहुंचने में कोई वास्ता नहीं होता। इसकी मिसाल देखिए, सफ़ेद पोश किनाया है शरीफ और गैरतमंद आदमी का। इसमें सिफत सफ़ेद पोशी बोलकर मौसूफ यानी शरीफ और गैरतमंद आदमी मुराद लिया गया है। इसी तरह आतिश सयाल यानी बहने वाली आग बोलकर शराब मुराद ली जाती है। इसी तरह एक ही सिफत का जिक्र करके मौसूफ मुराद लिया जाता है और लाजिम से मलजूम तक पहुंचने में कोई वास्ता नहीं होता। शेरी मिसाल भी देखिए, गैरत माह कहे खुसरोए अंजुम मुझे, नाम को दाग हूँ क्या जानते हो तुम मुझको। पहले मिसरे में खुसरोए अंजुम यानी तारों का बादशाह से मुराद आफताब यानी सूरज है, यानी खुसरोए अंजुम आफताब के लिए किनाया है। इसमें मौसूफ की एक ही सिफत तारों का बादशाह होना बोलकर मौसूफ मुराद लिया जाता है, इसलिए ये किनाया करीब है। किनाया करीब की दूसरी सूरत देखते हैं। किनाया करीब की दूसरी सूरत यह है कि इसमें सिफत का जिक्र करके मौसूफ मुराद नहीं लिया जाता, बल्कि उसके ज़रिए महज मौसूफ की किसी ख़ास सिफत का इजहार मकसूद होता है। इसमें सिफत से मौसूफ तक पहुँचने में कोई वास्ता नहीं होता। इसकी मिसाल देखिए, दामन में आज मीर के दागे शराब है, था एतमाद हमको बहुत इस जवान पर। दागे शराब का दामन में होना ये मानी रखता है कि मीर ने आज शराब पी है। गोया दागे शराब से शराब नोशी की सिफत मुराद है, यानी यहाँ मौसूफ मीर की सिफत शराब नोशी का इजहार मकसूद है और लाजिम से मलजूम तक पहुँचने में कोई वास्ता नहीं है। इसी तरह सफ़ेद रेश होना किनाया है उम्र की ज़्यादती से और बुढ़ापे से। इससे भी एक सिफत का इजहार मकसूद है और इसमें भी कोई वास्ता नहीं है। किनाये की दूसरी किस्म किनाया बईद है, और किनाया बईद की भी दो किस्में हैं, दो सूरतें हैं। पहली सूरत देखिए, किनाया बईद की पहली सूरत में बहुत सी सिफ़ात एक मौसूफ के लिए मखसूस कर दी जाती हैं। वो सिफ़ात अलग अलग तो मुख्तलिफ चीज़ों में हो सकती हैं, मगर सब मिलकर सिर्फ उस मुतय्यन मौसूफ में बयान की जाती हैं। मिसाल देखिए, सुबह आया जानिबे मशरिक नज़र, एक निगारे आतिशें रुख सर खुला। यानी सुबह के वक्त हमें मशरिक की जानिब से एक ऐसा खूबसूरत पेकर नज़र आया जो निहायत सुर्ख चेहरे वाला था
اور اس کا سر کھلا ہوا تھا۔ اس شعر میں سورج کے طلوع ہونے کا ذکر کیا گیا لیکن اس کا نام نہیں لیا گیا بلکہ صرف اس کی صفات کا ذکر کیا گیا، یعنی وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، خاص طور پر صبح کے وقت اس کے چہرے سے گرمی اور سرخی عیاں ہوتی ہے اور اس کا سر کھلا ہوتا ہے۔ یہ سب صفات بول کر سورج سے کنایا کیا گیا ہے۔ یہ کنایا بعید ہے کیونکہ بہت سی صفات ایک موصوف کے لیے مخصوص کی گئی ہیں۔ یہ صفات الگ الگ تو دوسری چیزوں میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ سب مل کر صرف سورج میں پائی جاتی ہیں۔ کنایا بعید کی دوسری صورت دیکھیے۔ کنایا بعید کی دوسری صورت میں صرف صفت کا اظہار مقصود ہوتا ہے لیکن صفت سے موصوف کے درمیان بہت سے واسطے ہوتے ہیں۔ مثال دیکھیے، وہ اس کا خوان نعم ہے کہ جس کے مطبخ میں صدا کھڑکنے کی ہے دیکھ کے صدائے عام، یعنی میرے ممدوح کا خوان نعمت ایسا ہے کہ اس کے باورچی خانے میں دیکھ کے کھڑکنے کی آواز دعوت عام کی حیثیت رکھتی ہے۔ دیکھ کے کھڑکنے کی آواز سے مراد سخاوت ہے کیونکہ جس مطبخ میں یعنی باورچی خانے میں دیکھ کھڑکے گی اس میں کھانا بہت پکے گا، اور کھانا بہت پکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے ہاں بہت سے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے یہ لوگ غریب ہی ہو سکتے ہیں، لہذا یہ کنایہ بعید فیاضی کے لیے ہے۔ اسے مراد ممدوح کی صفت فیاضی کا اظہار مقصود ہے، اور صفت سے موصوف یا لازم سے ملزوم تک پہنچنے میں بہت سے واسطے آتے ہیں۔ یا ایک جملہ دیکھیے، تم لوگوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی ہیں۔ چوڑیاں پہننا چونکہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے، عورتیں گھروں میں رہتی ہیں اور مشقت کے کام نہیں کر سکتی، نیز ان میں طبعی کمزوریوں کی وجہ سے جرأت اور دلیری کی کمی ہوتی ہے، اور عام طور پر وہ مردوں کے مقابلے میں کمزور اور بزدل سمجھی جاتی ہیں، اسی لیے وہ دراصل اتنے واسطوں سے یہاں بزدلی کا اظہار مقصود ہے۔ تیسری صورت دیکھیے، تلویح۔ تلویح کے لفظی معنی ہے دور سے اشارہ کرنا۔ جس کنائے میں صفت سے موصوف تک یا لازم سے ملزوم تک پہنچنے میں بہت سے واسطے ہوں اور وہ مخفی ہوں تو اسے کنایہ تلویح کہتے ہیں۔ مثلا ٹھنڈے چولہے والا کنایا ہے بخیل آدمی سے، اور اس میں بہت سے واسطے ہیں جو مخفی ہیں اور غور کے بعد ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ مثلا چولہا ٹھنڈی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آگ نہیں جلتی، جب آگ نہیں جلتی تو کھانا نہیں پکتا۔ کھانا نہ پکنے کے معنی یہ ہیں کہ نہ وہ خود کھاتا ہے اور نہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور جس شخص کا یہ حال ہے اس کے مہمان نواز ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ وہ انتہائی بخیل ہے۔ کنایہ بعید کی جو دوسری صورت پہلے بیان کی گئی ہے اس میں اور کنایہ تلویح میں فرق یہ ہے کہ اول ذکر میں صفت اور موصوف کے درمیان واسطے زیادہ ہونے کے باوجود واضح ہوتے ہیں، لیکن کنایہ تلویح میں وہ غیر واضح ہوتے ہیں اور غور کرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ شعری مثال دیکھیے، الغرض مطبخ اس گھرانے کا، رشک ہے آبدار خانے کا۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ اس گھر کا باورچی خانہ ایسا ٹھنڈا رہتا ہے کہ اس پر آبدار خانے یعنی پانی کے اسٹور کو بھی رشک آتا ہے۔ باورچی خانے کا ٹھنڈا ہونا ظاہر کرتا ہے کہ وہاں آگ نہیں جلتی۔ آگ نہ جلنے کا مطلب ہے کہ کھانا نہیں پکتا، اور کھانا نہیں پکے گا تو نہ خود کھائے گا نہ کسی کو کھلائے گا۔ آخری نتیجہ یہی کہتا ہے کہ جس شخص کا یہ گھر ہے وہ بہت کنجوس ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، رمز۔ اگر کنائے میں واسطے تو زیادہ نہ ہوں لیکن اس میں کچھ پوشیدگی ہو تو اسے رمز کہتے ہیں۔ ایک شعری مثال دیکھیے، کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ اس شعر میں آمد بہار کنایا ہے جنون کی زیادتی سے۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیوانے کی کچھ فکر کرو کیونکہ بہار کی آمد ہے جس سے میرے جنون میں اضافہ ہو جائے گا۔ بہار کی آمد جنون میں اضافے کا باعث یوں بنتی ہے کہ جب باغوں میں ہر طرف رنگ برنگ کے پھول کھلتے ہیں تو وہ دیوانے کے دل میں محبوب کی یاد کو تازہ کر کے دیدار و ملاقات کے لیے بے قرار کر دیتے ہیں، لیکن جب اس کو اس مقصد میں کامیابی کی صورت نظر نہیں آتی تو اس کی دیوانگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کنائے میں واسطے اگرچہ زیادہ نہیں ہیں لیکن ان میں پوشیدگی ہونے کی وجہ سے مفہوم تک پہنچنے میں ذہن پر زور ڈالنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر چھوٹے سر والا کہہ کر احمق مراد لیا جائے تو یہ بھی کنایہ رمز ہے۔ اس میں کنایہ یہ ہے کہ چھوٹے سر کے اندر چھوٹا دماغ ہوگا اور چھوٹا دماغ ہوگا تو عقل بھی کم ہوگی۔ اسی طرح چھوٹے سر والے کا مطلب ہوا احمق۔ اس کنایے میں واسطے زیادہ نہیں لیکن وہ قدرے پوشیدہ اور غور کرنے پر ہی واضح ہوتے ہیں۔ اگلی صورت دیکھیے، ایما۔ ایما کے لفظی معنی اشارہ کرنا کے ہیں۔ وہ یہ کنایا ہے کہ جس میں نہ واسطے زیادہ ہوں نہ ان میں پوشیدگی ہو۔ مثلا
چشم پوشی کنایا ہے درگزر کرنے یا جان بوجھ کر نہ دیکھنا یا دیکھ کر پرواہ نہ کرنا۔ اس میں لازم و ملزوم کے درمیان واسطے بھی زیادہ نہیں ہے، جو واسطہ ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے بلکہ بالکل واضح ہے۔ ایک شعری مثال دیکھیے، شرکت شیخ و برہمن سے میر، اپنا کعبہ جدا بنائیں گے ہم۔ اپنا کعبہ جدا بنانا سب سے علیحدہ رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی صورت دیکھیے، تعریض۔ تعریض کے لفظی معنی کسی دوسرے پر ڈال کر بات کہنا۔ کنایہ تعریض میں موصوف کا ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی صفت یا صفات کسی دوسرے شخص سے منسوب کر کے اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ سننے والا اس بات کو پا جاتا ہے کہ اس سے مراد موصوف ہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کنایہ تعریض میں ذکر کسی اور کا ہوتا ہے لیکن مراد کوئی اور ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بادشاہ رعایا پر ظلم کر رہا ہے تو یہ کہا جائے کہ بادشاہی اسی کو زیبا ہے جو رعایا کو آرام سے رکھے، یعنی وہ بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ تعریض کو بالعموم کسی پر تنقید کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص کسی پر تنقید کرنا چاہتا ہے تو واضح طور پر اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ اس میں کسی حد تک طنز کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ شعری مثال دیکھیے، ہمیں بدنام ہیں جھوٹے بھی ہمیں ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ یا شاعر نے بظاہر اپنے آپ کو برا بھلا کہا ہے کہ ہم ہی بدنام ہیں، ہم ہی جھوٹے ہیں، ہم ہی ستم کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے یہ برائیاں وہ اپنے محبوب میں بتا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ بدنام ہیں، جھوٹے ہیں، ظالم ہیں۔ اسی طرح کسی کنائے میں موصوف کا ذکر موجود نہیں، لیکن ان کی صفات شاعر نے اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے اس طرح بیان کی ہیں کہ سننے والا فوراً یہ سمجھ جاتا ہے کہ دراصل ان صفات کا تعلق شاعر سے نہیں بلکہ موصوف یعنی محبوب سے ہے۔ یہی کنایہ تعریض ہے۔ اگلی قسم دیکھیے، کنایہ اثبات۔ کنایہ اثبات وہ ہے جس میں کسی صفت کو موصوف کے لیے ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہیں تم اور وہ ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے ہو، یعنی جیسا وہ ہے ویسے ہی تم ہو۔ اس جملے میں ایک سانچے میں ڈھلا ہونا کنایہ ہے یکساں ہونے سے، یعنی ایک صفت یکساں ہونا کا اثبات موصوف تم اور وہ کے لیے کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ کنایہ اثبات ہے۔ یا میر کا شعر دیکھیے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ دامن اور گریبان کے چاک میں کچھ فاصلہ نہ رہنا کنایہ ہے۔ گریبان کے بہت زیادہ پھٹ جانے سے اتنا کہ وہ دامن سے جا ملے۔ یہاں دامن اور گریبان موصوف ہیں اور فاصلہ نہ رہنا صفت۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں جنون کا دورہ پڑا تو گریبان پھٹ کر دامن تک پہنچ جائے گا، چنانچہ یہاں فاصلہ نہ رہنے کی صفت کا اس اثبات موصوف گریبان اور دامن کے لیے کیا گیا۔ یہ کنایہ اثبات ہے۔ آخری قسم دیکھیے، کنایہ نفی۔ جس کنایے سے کسی صفت کی نفی کسی موصوف کے لیے مقصود ہو تو اسے کنایہ نفی کہتے ہیں۔ مثلا اگر کہا جائے کہ کنویں میں بھنگ پڑی ہے تو یہ کنایہ ہے لوگوں کی بیکلی سے۔ مراد یہ کہ ساری بستی کے لوگوں کی عقل ماری گئی ہے۔ اس کنایے میں ایک صفت عقل مندی کی نفی موصوف یعنی بستی کے لوگوں کے لیے کی گئی ہے۔ حال ہی کا ایک شعر دیکھیے، غرض اپنے بیاں کیجے کیا کیا کہ بگڑا ہوا یہاں ہے آوے کا آوا۔ یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے سب افراد نالائق ہیں، یعنی چنانچہ آوے کا آوا بگڑنا کنایہ ہے ساری قوم کی نالائکی سے۔ اس طرح ایک صفت عقل و دانش کی نفی موصوف یعنی قوم کے لیے کی گئی ہے، چنانچہ یہ کنایہ نفی ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے کنایہ کی تعریف اور کنایہ کی اہم اقسام کے ساتھ ساتھ ان کی شعری و نثری مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔